नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अच्छा जी, आज 2 जनवरी 2021 है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हम गुज़िश्ता 5 क्लासों में 3 ज़मीमा जात या 3 एनेक्सर्स जो शुरू में अपेंडेड हैं उनको मुकम्मल करने के बाद जहाँ हम पहुँचना और जहाँ से हम शुरू करना चाहते थे, आज अल्लाह ताला के फजल करम से, उसकी रहमत से और शेखुल अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैहि की खुसूसी तवज्जुहात और उनके फैज़ान नज़र से और हमारे पीर तरीक़त हज़रत ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब सज्जादा नशीन दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर जो सज्जादा नशीन थे, हमारे नज़दीक तो आज भी हैं, लेकिन अब चूँकि पर्दा फरमा गए हैं तो अब ताजदार मुर्शिदाबाद शरीफ कहा जाता है। तो उनकी तवज्जुहात और उनकी फ़यूज़ात और उनकी दुआओं से जहाँ तक अल्लाह ताला ने पहुँचाया था, तो आज हम किताबुल इसफ़ार नताइजुल असफ़ार के बाकायदा मतन में दाखिल हुआ चाहते हैं। तो इसलिए मैंने इन 2 बुज़ुर्गों का, अपने पीर तरीक़त और साहिब तसनीफ़ शेखुल अकबर, इन दोनों का नाम लेकर इनकी नाम की बरकत से शुरू करना मुक़दमे में जो है वो ज़रूरी समझा। तो किताबुल इसफ़ार का जो मतन है वो अरबी मतन दाएं तरफ और बाएं तरफ उसका उर्दू तर्जमा, ये साइड बाय साइड दोनों सफ़ा नंबर 62, 63, 62, 63 से शुरू हो जाते हैं। इससे पहले 3 ज़मीमा जात थे, फिर कुछ मखतूते जो इंटरनेशनल लाइब्रेरियों में हैं या हिंदुस्तान में कहीं हैं, तो उनका कुछ तारुफ़ था और वो अगर आप ये किताब इब्न अरबी फाउंडेशन से हासिल करेंगे तो आप उसमें सब देख लेंगे। मेरे पास इस वक्त दूसरा एडिशन है जिसमें तस्दीक शुदा मतन प्लस तर्जमा है। तो इसमें कुछ अरबी मतन में भी इन्होंने शुरू में लिखा है कि कुछ अगलात की तस्हीह की थी और कुछ ज़ाहिर पे उस हवाले से तर्जमे में भी कुछ फ़र्क पड़ा। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई 25-30 ऐसे मकामात हैं जहाँ पे माइनर सी, माइन्यूट सी, बड़ी लतीफ़ सी तब्दीलियाँ हुई होंगी पहले और इस रिवाइज्ड सेकंड एडिशन में। पहला एडिशन ग़ालिबन 2008 से 10 उस ज़माने में आया था, फिर दूसरा जो है 16-17 में आ गया था। बहरहाल शुरू करते हैं। शुरू में तकरीबन ये 2 सफ़हात पर मुश्तमिल एक खुतबा है अरबी में, इसका हम आज आधा हिस्सा पढ़ लेंगे और बाकी फिर इंशाअल्लाह आधा हिस्सा कल पढ़ के या अगली नशिस्त में पढ़ के फिर इंशाअल्लाह हम किताब के जो मंदरजात हैं, बल्कि ये जो किताब का जो खुतबा है, ये किताब ये चूँकि साहिब तसनीफ़ का, साहिब जो मुअल्लिफ़ हैं शेख अकबर, उन्हीं का है, तो ये यहाँ से इनकी बाकायदा किताबुल इसफ़ार शुरू हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल काइनि फ़िल अमा अल मौसूफ़ बिल इस्तिवा जलालु ज़ातिही बअद फ़राग़िही मिन ख़ल्क़ि अर्दिही इला ख़ल्क़ि समावातिही व अनज़लल क़ुरआन फ़ी लैलतिल क़द्र वहिय लैलतुल मुबारका इलस समाइद दुनिया जुमलतम बिसुवरिही व आयातिही व रह्हलस सय्यारत फ़ी मनाज़िलिल मस्जिद व तख़लीस व जअल ज़ालिका मिम्मा तुमद्दहु बिही मिन तक़दीरातिही व असरा बिसय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इला क़ाब क़ौसैनि औ अदना लियुरियहु मिन आयातिही। तर्जुमा अल्लाह के नाम से जो अर्रहमान अर्रहीम है और दुरूद व सलाम हो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल असहाब पर। अल्हम्दुलिल्लाहिल काइनि फ़िल अमा अल मौसूफ़ बिल इस्तिवा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दु में जो अलिफ़ लाम है ये अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक अलिफ़ लाम इस्तिग़राक़ी है, जो कि इंक्लूसिव होता है ऑफ ऑल टाइप्स, काइंड्स एंड फॉर्म्स एंड नेचर्स एंड वैरायटी ऑफ ग्लोरिफिकेशन एंड प्रेज़। तो इसलिए आप अगर अंग्रेज़ी तर्जुमा पढ़ें या उर्दू, उसमें आपको दोनों में यही मिलेगा, तमाम तारीफ़ें या ऑल प्रेज़ एंड ऑल ग्लोरी बी टू अल्लाह द लॉर्ड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड मैग्निफिसेंट द मर्सीफुल। तो सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो अमा में मौजूद और इस्तिवा से मौसूफ़ है। और सब तारीफ़ों में ये भी आ गई बात
کہ کائنات میں جب جہاں کہیں کسی کی تعریف، کسی کے حسن و جمال کی، کسی کی مہربانی کی، رحمت کی، کسی کی حسن کی، کمال کی، خوبی کی، ہنر کی جاتی ہے، کی جائے گی، وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ در پردہ، در باطن، در حقیقت وہ اللہ ہی کی تعریف ہوگی، چونکہ رب العالمین میں یہ کہ تمام عالمین کی ربوبیت، اس کی نرچرنگ، اس کو فرام گراؤنڈ زیرو سے ایلیویٹ کر کے اس کو اوپر لے جا کر آل دا وے اس کی اعلیٰ ترین، کامل ترین فنش پروڈکٹ کی صورت میں لانے تک کے تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ ہی کی رأفت، رحمت، ربوبیت، مغفرت اور یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو وہ اس فنش پروڈکٹ کو ہم دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کے ہم تحسین میں سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ تمام جو تعریفیں ہو گئیں، یہ تمام اللہ کے لیے۔ الکائن فی العماء، جو عماء میں موجود تھا، عماء کیا ہے اس کا آگے اسی کتاب میں ذکر آ جائے گا، تخلیق کائنات کے مراحل اس کے ابتدائی جو تھے، دھواں اور وہ سب فیزز آ جائیں گے، اس میں عماء آپ کو واضح ہو جائے گا۔ الموصوف بالاستواء، وہ جو استواء سے موصوف ہے، ثم استوى علی العرش الرحمن فاستوى علی العرش، جلال ذاتہ بعد فراغہ من خلق ارضہ الی خلق سماواتہ، اس کی ذات کا جلال یعنی عظمت، روب، بعد فراغہ من خلق ارضہ الی خلق سماواتہ، اس کی زمین کی تخلیق سے لے کر اس کے آسمانوں کی تخلیق کی فراغت کے بعد ہے، یا بعد تک ہے، الہ ہے نا، یعنی کہ زمینیں اس نے ساری تخلیق کی، سماوات سارے بالائی طبقات کی طرف پھر وہ متوجہ ہوا، پھر وہ سارے تخلیق کیے، اور اس کے بعد بھی اس کا جلال، یعنی اس کے بعد بھی وہ اس کی تخلیق میں کیا کچھ ہے، اس کی تخلیق میں کتنی وسعت اور کتنی جدت، کتنی رینوویشن، انوویشن ہے، وہ تمام جو ہیں وہ اس کے ہاں تو جاری ہیں وہ معاملے، وہ جلال کا اظہار، لیکن ہماری نظر چونکہ یہاں رک جاتی ہے، تو ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم اس کے بیانڈ کسی بھی چیز کو اپنی امیجنیشن سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اسی پہ ختم ہو گئی۔ اس یونیورس جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کے پار کیا کیا کچھ حقائق ہیں وہ بھی ہیں، اور اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ عارفین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھلاتا ہے، بتلاتا ہے، تو اس کے پار بھی کچھ ہے یہ فراغت کے بعد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنا بھی اپنی ایسٹرونومی میں، فزیکل سائنسز میں، ماڈرن فزکس میں، کاسمولوجی میں، اس میں ہم جتنا بھی ترقی کر جائیں، وہ ترقی ہماری حتمی یا ہمارے علم کی حتمی سطح نہیں ہو سکتی۔ وہ ہے نا کہ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ تم اگر ان زمینوں اور ان آسمانوں کی حدود کو، ان بیریئرز کو، ان کے جو باؤنڈریز ہیں، اس کے اندر تم انگلف ہوئے، اگر ان کو توڑ کے بھی ان کنفائنس کے بیانڈ بھی چلے جاؤ گے، جس سے امکان یہ نکلتا ہے کہ کبھی کسی زمانے میں شاید جا بھی سکے انسان، کیونکہ ہے نا چلے جاؤ گے، امکان، جس چیز کا امکان ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی ایکچولی کبھی عالم شہادت کی سطح پہ ہو بھی جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس کے پار بھی تمہیں ہم ہی نظر آئیں گے، ہم نظر آئیں گے۔ اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ فزیکل یونیورس کے بیانڈ بھی کچھ حقائق ہیں، ان کا انکار نہ کیا کرو۔ سب کچھ ما تحت الاسباب جاننے والوں، کچھ ما فوق الاسباب بھی ہے، کچھ میٹا فزیکل اور نیچر، یا جو ہمیں نیچر، فزیکل نیچر نظر آتی ہے، اس کے بیانڈ بھی کچھ ہے، اس کی پاسبلٹی اپنے ذہن میں رکھا کرو، اپنے تحت الشعور میں رکھا کرو۔ تو اسی لیے بار بار زمین و آسمان اور اس کے بیانڈ اور اس کے فراغ، بعد فراغ ہی کی طرف جب عرفاء متوجہ کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ بھی اپنے کائنات میں، اپنے قرآنی آیات میں جب تخلیق کائنات میں غور و فکر کا، اور یہ دنیا کی یعنی تنفذون بسلطان، یہ جو ہے نا اللہ بسلطان، یہ سب چیزوں میں ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ ہم اس فزیکل ورلڈ کے بیانڈ بھی امیجن کرنے اور اس پر ایمان رکھنے پر جو ہے نا راضی رہا کریں۔ تو وہ اس سے وہ ساری جو سطحی قسم کی اور ظاہری قسم کی ابحاث ہوتی ہیں نا، ما فوق
اسباب ما تحت الاسباب، وہ ساری بحثیں یہیں سے جو اعتقادی جو کچھ پیچیدگیاں پچھلے 200-250 سال میں جو پیدا ہوئی ہیں وہ سب یہیں سے تحلیل ہو جاتی ہیں قرآن کے ظاہر سے ہی. فرماتے ہیں آگے. اچھا اب اس بات کو انڈورس یا سبسٹینشیٹ کرنے کے فرمایا وَأَنزَلَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ وہ تو وہ ذات ہے جس نے ایک قدر والی رات میں پورا اپنا قرآن، جس میں تمام تفصیل لکل شیء و تبیان لکل شیء، وہ نازل کر دیا تمام علوم. وہی اللیلۃ المبارکہ، یہ جملہ معترضہ کے طور پر آیا کہ اس نے لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں اپنا قرآن اتارا. وہی اللیلۃ المبارکہ، وہ ایک مبارک رات ہے، اس کو انہوں نے ایک جملہ معترضہ لیا. پھر لیلۃ القدر کی وہ الی السماء الدنیا جملۃ بصورہ و آیاتہ، اپنے پورے قرآن کو ایک ساتھ یعنی جملتم تمام صورتوں اور آیات کے ساتھ آسمان دنیا پر نازل کیا. پھر وَرَحَّلَ السَّيَّارَةَ فِي مَنَازِلِ الْمَزْجِ وَالتَّخْلِيصِ، اور اس نے سیاروں کو امتزاج اور تخلیص کی منازل میں چلایا. اب امتزاج اور تخلیص کیا ہے؟ یہاں پہ انہوں نے اردو کے ترجمے کے اوپر حاشیہ نمبر 2 دیا ہوا ہے. تو حاشیہ نمبر 2 میں وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں مزج جو ہے میم زا جیم، یہ کہلاتا ہے آمیزش یا اختلاط کو کہتے ہیں، یعنی کمپاؤنڈنیس، کمپوزیشن یا مکسچر کرنے کو، مکسنگ آف تھنگس کو، امیلگمیشن، ٹھیک ہے نا، ہوموجینائٹی. اور تخلیص کا مطلب ہے صاف کرنا یا خالص کرنا، یعنی اس سے امپیورٹیز کو دور کر کے اس کا جو ایسنس ہے، اس کا جوہر ہے، اس کو نکھار کے سامنے الگ ڈسٹنگوش کرنا. تو یہ ڈسٹنکشن بھی یعنی تخلیص، اور یہ آمیزش یعنی ہوموجینائٹی. تو ہوموجینس مکسچرز اینڈ ہیٹروجینس فارمز میں اس نے مختلف سیاروں کو کانسٹیٹیوٹ کیا. تخلیص اور امتزاج کا ایک پورا علم ہے جس کی جانب شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں اشارہ کیا. یہاں اس ذات پاک نے ان سیاروں کو امتزاج اور تخلیص کی منازل میں چلایا، اور اسی بنا پر اس کے اندازوں کی تعریف کی گئی. اس کے اندازوں یعنی کہ جتنی مقداروں میں وَجَعَلَ ذَلِكَ مِمَّا تُمَدَّحُ بِهِ مِن تقدیراتی، فرمایا اور ایسا اس نے اس لیے کیا مما تمدح به من تقدیراتی، کہ اس کی ان کمپوزیشنز کو، کہ اگر آپ نے پانی کو لیا تو ہائیڈروجن کے 2 اس میں آپ کو ایٹمز نظر آئے اور آکسیجن کے 1. ہائیڈروجن پر آکسائڈ کو لیا تو اس میں ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز اور آکسیجن کا 1 مالیکیول 2 ایٹمز والا. تو یہ جو کمپوزیشن ہے اس چیز میں اتنا وہ، ٹھیک ہے نا. پہلے وہ 2 چیزیں اپنی نیچر میں، فارم میں بالکل الگ الگ ہوتی ہیں، پھر ان کے کمپاؤنڈ سے کچھ مزید جو ہے وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو یہ تمام مالیکیولر اور اٹامک اسٹرکچر اور اسی طرح میکرو اسٹرکچرز جو ہیں، ان کی جو کمپوزیشنز ہیں، فزیکل اینڈ گریویٹیشنل اینڈ آل سارٹس آف، اس کے جتنے بھی ڈائمینشنز اور پیرامیٹرز ہیں، یہ تمام تقدیراتی ہی میں آ گیا. یہ ان کے جو اندازے مقرر کیے گئے، جس پروپورشن ان کی جو پروپورشنز ہیں، ان پروپورشنز کو آپ غور کرو اور دیکھو کہ اس پروپورشن میں سے تھوڑا سا بھی اگر آپ آگے پیچھے کرتے ہو، تھوڑے سی بھی جو اس کی جو ریلیٹیو ڈینسٹی RD ہے اس کو آپ آگے پیچھے کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا بھی اس کی الکلائن یا بیسک نیچر کو آگے پیچھے کرتے ہو تو اس کا ایفیکٹ ہی اس کا بالکل چینج ہو جاتا ہے آل ٹوگیدر. تو اس پر غور کرو، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ساری کمپوزیشنز، یہ ہوموجینائٹی اور ہیٹروجنس مکسچر جو ہیں، یہ سارے ان کے پیچھے کون ہے؟ کون اتنا بڑا سائنسدان ہے جس نے کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی اجرام فلکی تک میں یہ تمام مقداریں، پروپورشنز کا خیال رکھا اور اس طرح سے ہر چیز کو کانسٹیٹیوٹ کیا، کمپوز کیا. اس پر غور کرو اور اس کے سائنسدانی پر، اس کی کاریگری پر داد دو. وہ جو ہے نا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ ہے کہ نازک ہے بڑا کام، میر تقی میر نے کہا تھا نا کہ نازک ہے بڑا کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا.
مطلب وہ کہتا ہے یہ ایک ایسے صنع کا اتنا میگنیفیسنٹ قسم کا شاہکار ہے، ایک شیشہ گری ہے کہ اس کو آپ ذرا سا بھی آلٹر کرنے کی کوشش کرو تو یہ چٹک جاتا ہے. یعنی اتنی اس میں فائن ٹیوننگ کی ہوئی ہے اور اتنی ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے، مائنیوٹ ڈیٹیلز کا بھی خیال رکھا ہوا ہے، انٹریکیٹ ڈیٹیلز کا اس کائنات کی کمپوزیشن میں خیال رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ بیلنس اور اس طرح سے انٹیکٹ نظر آتی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَرَحَّلَ السَّيَّارَةَ فِي مَنَازِلِ الْمَسْجِدِ وَالتَّخْلِيصِ وَجَعَلَ ذَلِكَ مِمَّا تُمَدَّحُ بِهِ مِن تَقْدِيرَاتِهِ وَأَسْرَىٰ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ إِلَىٰ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ لِيُرِيَهُ مِنْ آيَاتِهِ. پہلے تو سیاروں کی یعنی ہمیں اپر اسپیس اور ایسٹرانومی اور کاسمولوجی کی طرف متوجہ کیا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے اندر کمپوزیشنز اور پروپورشنز کی طرف، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد فوراً متوجہ کیا کہ اے انسان، جب تجھے غور کرنے کا اور تجھے اس سے نشانیاں اخذ کرنے کا کہا جا رہا ہے تو پھر اس فزیکل ورلڈ کے بیانڈ بھی میرا بہت کچھ ہے. اور وہ کیا؟ وَأَسْرَىٰ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہی وہ ذات ہے جس نے سیر کرائی، سیر پہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. اسرا بی با کے صلے کے ساتھ جب یہ فعل آتا ہے تو وہ سیر پر اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. محمد عبدہ، ہمارے آقا، سیدنا ہمارے آقا، اور محمد عبدہ یعنی اس کے بندے، اس کے لیے بندے اور ہمارے لیے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سیر پر؟ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کسی خاص رات، کسی ایک رات میں، رات کے ایک حصے میں. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جو کہ ہزاروں میل کا جو ہے وہ فاصلہ ہے بظاہر اسپیس میں، لیکن وہ ٹائم کے ایک چھوٹے سے یونٹ میں. تو اسپیس کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے، ٹائم کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے، اسپیس ڈائلیٹ بھی ہوتا ہے، ایکسپینڈ بھی ہوتا ہے، اور ٹائم ڈائلیٹ بھی ہوتا ہے. یہاں سے جو ہے وہ طے زمانی و مکانی یا اسپیس ٹائم کانٹریکشن اینڈ ڈائلیشن کا وہ جو آئنسٹائن نے جو 20ویں صدی میں آ کے 1905 میں آ کے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی تھی، قرآن نے، خالق کائنات نے، اے مسلمانوں اپنے رب کا شکر ادا کرو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احسان مانو گے کہ انہوں نے تمہیں 1400 سال پہلے وہ علم دے دیا تھا جسے سائنس نے اتنی صدیوں کی محنت کے بعد جا کے وہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ اسپیس ٹائم کانٹریکشن، اسپیس ٹائم ایکسپینشن پر، ڈائلیشن پر آئے. ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا، بغیر کسی تجربے، بغیر کسی دوربین، خوردبین، بغیر کسی جو نا راکٹس کے اور راکٹ سائنسز کے. ہمیں تو یہ ہے الہامی علم، یہ ہے وحی پر مبنی علم کی حقیقت، کہ وہ آپ کو ہزاروں سال پہلے وہ حقائق بتاتا ہے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سائنسدانوں کی صدیوں پر مبنی انسانی کاوش اور علم کا، تہذیب کا تسلسل جس نتیجے پر پہنچتا ہے، علم الہی اور علم بالوحی اور انبیاء کا علم پہلے لمحے میں وہاں پہ ہوتا ہے. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الى قاب قوسین او ادنی لیریہ من آیاتہ. کہہ رہے ہیں یہ سورہ اسراء کا جو 15ویں سپارے کا پہلا ٹکڑا یہ لیا، اور پھر یہاں سے کہاں تک لے کے گیا وہ؟ الى قاب قوسین او ادنی. سورہ نجم کی آیت ہے یہ، کہ قاب قوسین اور او ادنا تک، اس سے بھی آگے. لیریہ، تاکہ دکھا دے اس کو. ہو کون ہے؟ عبدہ میں جو عبد ہے نا اس کی طرف یہ ہو کی ضمیر ہے. من آیاتہ، ہی کون ہے؟ اسرا کا جو فاعل ہے، ہوا ضمیر، کہ تاکہ وہ دکھا دے اپنے اس بندے کو، اپنے خاص بندے کو اپنی جملہ نشانیاں. یہاں ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ چند نشانیاں، لیکن بات یہ ہے کہ مترجمین کا اپنا اپنا اجتہاد، اپنا فہم ہوتا ہے. لیکن جب آیات یہ جب جمع جب مضاف ہو کے آتی ہے نا، تو جمع کی اضافت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جمع اس کی کل انواع کو شامل ہوتی ہے، تو اس میں تمام آیات آ گئی. اور یہاں پہ من اگر کسی نے من بعدیہ لیا ہو تو وہ بھی یعنی کہ من بعدیہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی تعویل ہو، لیکن من تفصیلیہ اور من زائدہ بھی تو استعمال ہوتا ہے نا عربی میں. تو لیوریہ من آیات ہے کہ وہ اسے اپنی تمام نشانی، یہاں پہ من بیانیہ ہے، من تفصیلیہ ہے. تو بہرحال تو فرمایا کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس فزیکل ورلڈ میں بتایا کہ ٹائم بھی کانٹریکٹ ہو گیا، یا ٹائم کہہ لیں کہ بہت پھیل گیا،
کہ ایک لمحے میں صدیوں کا سفر جو ہے وہ کرا دیا گیا، اور پھر اس مٹیریل فزیکل ورلڈ کے بیانڈ اپنے قرب کی، اپنی عظمت کی وادیوں میں قاب قوسین او ادنا تک، تو تاکہ ہم لوگ اپنے ذہنوں کو تنگ نہ کریں۔ اے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتے ہو، قرآن کو پڑھنے کی طرف، قرآن سے علم اور فہم اخذ کرنے کے لیے اپنی طبیعتوں کو کھول لو، اپنے دماغوں کو کھول لو، اپنے دلوں کی بندشیں دور کر دو۔ نہیں دور کرو گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالم اس کے ہیں، رحمت اللہ علیہ، اس کا نبی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب کہہ دیجئے اے تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اسی لیے مسلمان کو بھی لازم ہے کہ وہ جملہ انسانیت کو ایک ہیومن کمیونٹی، ایک فریٹرنیٹی سمجھے، ایک انسانی برادری سمجھے۔ عالمگیر انسانیت اور عالمگیر آفاقیت جو ہے اسلام کے پیغام کی، اس کی یونیورسیلٹی، اس کو محدود نہ کرے، اس کو مقید نہ کرے، اس کو محصور نہ کرے، نہ کسی زمانے، نہ کسی قوم، نہ کسی خاص، نہ کسی مسلک، نہ کسی فرقے کے ساتھ۔ اس کی یونیورسیلٹی کو، اس کی یونیورسل اوپننس اور ایکسیپٹنس کو برقرار رکھے، اس کو نہ چھیڑے۔ برائے مہربانی اس کی امیج بلڈنگ اور امیج پروجیکشن اگر کرنی ہے تو پہلے اپنے فہم کو، اپنے مطالعے کو، اپنے علم کو، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو وسعت دو، نہیں تو بہت زیادتی اور ناانصافی کر جاؤ گے۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں وَأَهْبَطَ آدَمَ إِلَىٰ أَرْضِ ابْتِلَائِهِ وَأَخْرَجَهُ مِن جَنَّتِهِ دَارِ نَعِيمِهِ وَلَذَّاتِهِ۔ اچھا، یہاں پہ یہ سارا عربی متن ہے، اور اس میں انہوں نے بالکل وہ جو عالم عرب کے لیے کتابیں چھپتی ہیں ویسا ہی اسلوب اپنایا ہے، زبر زیر پیش، کوئی اعراب وغیرہ نہیں ہے۔ تو ہم نے بس وہ عبارت کے فہم سے جو اندازہ لگایا ہے تو ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پھر اس کے بعد وَأَهْبَطَ آدَمَ، اور آدم علیہ السلام کو انہیں آزمانے والی زمین میں اتارا۔ آزمانے والی زمین، یہ اردن ابتلاء، انہوں نے اس کو موصوف صفت لیا ہے کہ ابتلاء والی، آزمائش والی زمین میں آدم علیہ السلام کو اتارا۔ اسی رب نے جس نے یہ سارے پیچھے جو کائناتیں ساری فزیکل ورلڈز بنائیں، پھر اپنے محبوب بندے کو سیریں کرائیں ٹائم اسپیس میں، پھر ٹائم اسپیس کے بیانڈ اپنے اس میں قرب میں۔ وَأَهْبَطَ آدَمَ إِلَىٰ أَرْضِ ابْتِلَائِهِ وَأَخْرَجَهُ مِن جَنَّتِهِ، اور اس کو جنت سے نکالا۔ کتاب الاسفار ہے نا، یہاں سفروں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ سب منزلیں ہیں، سفر کے سارے اسٹیشنز ہیں، یہ سارے اسٹیشنز بندے پر گزرتے ہیں۔ اے قاری، یہ تجھ پہ گزریں گے، یا اس میں کی کوئی جھلک تجھ پہ وارد ہوگی، اس سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ یہ سب بندہ مومن کے، بندہ سالک ہی کے تعینات ہیں مختلف، وہ کبھی یوں ہوگا کبھی یوں ہوگا، یہی تو بتایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو ایڈریس کر کے آپ کو بٹوین دا لائنز جو ہے آپ کو بڑے سبلیمنل انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیا کیا چیزیں آپ پر گزر چکی ہوں گی، گزر سکتی ہیں اور گزریں گی، وہ سب بتلائی جا رہی ہیں۔ وَأَخْرَجَهُ مِن جَنَّتِهِ، اور انہیں اپنی جنت سے نکالا، یعنی آدم علیہ السلام کو، دار نعیمہ ولذاتہ، ایسی جنت جو ان کے لیے نعمتوں اور لذتوں کا گھر تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اے انسان، اے آدم زاد، اب یہاں پہ آدم سے مراد ہر سننے والا اپنے آپ کو لے لے، ہر قاری اپنے آپ کو یہاں پہ رکھ لے کہ اس وقت وہ جس دنیا میں رہ رہا ہے، یہ جو نیچر ہے، یہ جس دنیا میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس زمانے میں 20ویں 21ویں صدی میں، تو ہم یہ جو اس پلانٹ ارتھ پہ جو بھیجے گئے ہیں، یہ ارض ابتلاء ہے، یہ ہماری آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ وَأَخْرَجَهُ مِن جَنَّتِهِ دَارِ نَعِيمِهِ وَلَذَّاتِهِ، اور اس سے پہلے اس کا مطلب ہے ہم کہیں بڑی نعمتوں والی جگہ میں تھے جسے جنت کہا جا رہا ہے، وَلَذَّاتِهِ، اور بڑی لذتوں کی جگہ تھی، وہاں سے ہم اتار کے یہاں بھیجے گئے ہیں۔ وَرَفَعَ إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامَ مِنْ عَالَمِ الْأَكْوَانِ إِلَىٰ أَنْ أَنزَلَهُ الْمَكَانَ الْعَلِيَّ فِي أَوْسَطِ دَرَجَاتِهِ، اور ادریس علیہ السلام کو عالم اکوان سے اٹھایا اور ایک بلند مقام میں ٹھہرایا جو کہ اس عالم کے درمیانی درجات میں سے ہے۔ فرمایا تم اپنے رب کی قدرتوں پر پہرے دار بنتے ہو، اس پہ باؤنڈریز کھڑی کرتے ہو، جو تمہارے ذہن یا تمہاری محدود طبیعت میں جو کچھ ہے رب اس کا پابند نہیں ہے، سو تم اس کی حکمتوں اور اس کی مشیتوں اور اس کی فیصلوں پر
اعتراض نہ کرو، چونچراں چمگوئیاں نہ کرو کہ وہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں بندہ نہیں کر سکتا، بندہ نہیں کر، یہ بات حق ہے، وہ رب تو کر سکتا ہے نا، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. کبھی ایک بات پر اعتراض، کبھی ایک عقیدے پر اعتراض، کبھی دوسری بات پر اعتراض. وہ کہہ رہا ہے میں نے ادریس علیہ السلام کو اٹھایا اس عالم کون سے، عالم اکوان سے، اسے کسی اونچے مکان پہ لے گیا، وہ نام بھی نہیں بتایا، پھر اوسط درجاتی، تو درمیانی درجوں میں ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا روح نکال لی جائے تو بندے روح علیین میں چلا جاتا ہے، ایک تو بتا دیا آپ کو، یعنی کہ ایکسپلیسٹلی بتا دیا. ٹھیک ہے. اب ایک چیز اسپیسیفائڈ ہے، ایک جنیرک ہے، انسپیسیفائڈ ہے یا ایمبیگوس ہے، ایمبیگوٹی کلیئر نہیں کی، تو اب ہمیں کیا پتہ. لیکن بتایا کسی اوسط درجے یعنی درمیانے درجے میں ہے. جہاں جاتے ہیں لوگ روح نکلنے مرنے کے بعد وہاں بھی نہیں ہے، جہاں لوگ رہ رہے ہیں اس وقت مادی ناسوتی سطح پہ یہاں بھی نہیں. تو پتہ چلا کہ آپ کے دماغ کے ہورائزن کو، آپ کی سوچ کے اس کو کھولا جا رہا ہے کہ اپنے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تمام امکانات کا جو ونڈو ہے اپرچونٹی کی، اس کو کھلا رکھو. وَحَمَلَ نَبِيَّهُ نُوحًا علیہ السلام، اور اپنے نبی نوح کو سوار کروایا، بین تلاطم امواج بحر طوفانہ فی سفینۃ نجاتہ، اپنے نبی نوح علیہ السلام کو سمندری طوفان اور تلاطم خیز موجوں کے درمیان ان کی نجات والی کشتی میں بٹھائے رکھا. اچھا، ایک تو گرامر کے لحاظ سے ایک بڑی دلچسپ چیز آ گئی، بین تلاطم امواج بحر طوفانہ، اتنا بڑا مضاف مضاف الیہ، تقریباً اس میں کتنے مضاف ہیں؟ بین، تلاطم 2، امواج 3، بحر 4، طوفان 5 اس میں مضاف ہیں، اور تلاطمی امواج بحری طوفانی ہی 1 2 3 4 5 ہی اس میں مضاف الیہ ہے. تو یہ ایک اچھی کنسٹرکشن ہے کہ اس کے طوفانوں کے سمندر کی لہروں کے تلاطم کے دوران، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے اس کو ترجمہ کرتے ہوئے آئیں گے اس کا. ان حالات میں فی سفینہ نجاتی، اس کی نجات والی کشتی میں اس کو بٹھائے رکھا، محفوظ رکھا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر چاروں طرف سے سمندروں جیسی لہریں ہوں، تلاطم خیز، اور بہت مشکل حالات ہوں، تب بھی وہ اپنے بندوں کو حالات کے موجوں کے تھپیڑوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا، انہیں اپنی عافیت میں رکھتا ہے. واللہ یعصمک من الناس عفا اللہ عنک لما اذنت له. تو اس طرح سے رکھتا ہے. وحمل نبی علیہ السلام بین تلاطم امواج بحر طوفان فی سفینۃ نجاتی وذهب بابراہیم خلیلہ علیہ السلام لیمنحہ ما شاء من ہدایتہ وکراماتہ، اور اپنے خلیل، اپنے دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا تاکہ انہیں انہی کی ہدایت اور عزت اور اکرام میں سے جو چاہے عطا کرے. جس ہدایت اور عزت کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہے تھے، اور جس ہدایت اور عزت والے راستے پر وہ تھے، اس میں سے بہت کچھ ان کو عطا کرنا تھا. عطا کرنے کے لیے بڑے مخالف قسم کے مزاحمت والے حالات ارد گرد تھے، مگر اس میں سے بحفاظت نکالا، بعافیت، بخیر و عافیت نکالا، ہدایت اور کرامات کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ. وَأَخْرَجَ يُوسُفَ علیہ السلام عن أَبِيهِ، کہ پہلے تو یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے دور کیا. ثم اتبعہ اباہ لیصدقہ فیما رآہ فی منامہ، پھر ان کو باپ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ آپ ان بہترین خوشخبریوں کی تصدیق کریں جو یوسف علیہ السلام نے خواب کی شکل میں دیکھی تھی. من احسن بشاراتہ، وہ جو بشارات اور خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھے تھے، بڑے خوبصورت، بڑے حسین، ان کی تصدیق کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے والد کو، یعقوب علیہ السلام کو جو ہے، اب وہ جو خواب انہوں نے دیکھے تھے اس کی اس مٹیریل ورلڈ کی سطح پر ایگزیکیوشن کے لیے کچھ مخصوص حالات چاہیے تھے. وہ حالات پیدا کیے. ان حالات میں ایک بظاہر ایک دوری، ایک سپریشن کا عمل ہوا، تاکہ اس سپریشن کے بعد پھر دونوں ایک نئی کشش اور ایک جذب کے ساتھ اور ایک نئی ایکسائٹمنٹ، ایکزلریٹنگ قسم کی
انتھرالنگ قسم کی سچویشن میں، بڑی ڈرامیٹک قسم کے حالات میں دونوں ایک دوسرے سے ملیں اور اپنے خوابوں کو ان کی تعبیر ہوتے ہوئے، سچا ہوتے ہوئے دیکھیں۔ وَأَسْرَىٰ بِلُوطٍ وَأَهْلِهِ لِيُنْجِيَهُ مِن نَقَمَاتِهِ، اور لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو راتوں رات سفر کروایا تاکہ انہیں اپنے انتقام سے نجات دے۔ جب عذاب اور انتقام بھیجا اپنے لوط علیہ السلام کے جو ان کے جو مخالفین تھے، جو کفار و مشرکین تھے ان کے اوپر، تو وہاں سے لوط کو بھی اپنے ساتھ حفاظت کی جگہ میں، اور اس کے اہل یعنی اس کے جو ایمان والے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اہل خانہ وغیرہ، ان سب کو راتوں رات سفر کروا کے وہاں سے نکالا۔ وَأَعْجَلَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْمِهِ لَمَّا جَاءَ رَبَّهُ لِمِيقَاتِهِ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر اپنے رب سے ملنے آئے تو انہیں ان کی قوم سے جلدی کی بنیاد پر آگے کر دیا۔ ان کو جلدی تھی، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر ہے جو دعوت دیتا ہے اس کو جلدی ہوتی ہے، جو کسی نشانی کا، کسی شے کا، انعام کا، کسی بھی چیز کا بتلاتا ہے لوگوں کو فائدے کے لیے، تو خود وہ پہلے اس تک پہنچنا چاہتا ہے نا، تو تاکہ پہلے پہنچ کے حق الیقین کی سطح پر دیکھ کر پھر اپنے اس یقین اور اس جذبات میں دیگر اپنے ساتھیوں کو بھی شامل کر لے۔ وَأَلَاحَ لَهُ نُورًا فِي صُورَةِ نَارٍ، آگ کی صورت، لِيَتَفَرَّغَ إِلَيْهِ، اور پھر آپ کے سامنے آگ کی صورت میں نور ظاہر کیا تاکہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ پس آپ کو آپ کی ضرورت سے پکارا، آپ کو ایک روشن دلیل چاہیے تھی، آپ کو رب کی طرف جوش بڑھانے والی اور یقین دلانے والی کوئی دلیل چاہیے تھی، تو ان کے لیے آگ کو، نور، اپنے نور کو فی صورت نارن، نار کی صورت میں یعنی مٹیریل، مادی صورت میں دکھا کر جو ہے جلایا تاکہ وہ اس کی طرف جلدی سے بھاڑیں، متوجہ ہوں۔ فناداہ من حاجاتہ، پس آپ کو آپ کی ضرورت سے پکارا۔ تو یعنی کہ بعض اوقات جو ہمیں صورت نار یا ہمیں چبھنے یا جلنے والی چیز یا حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسی جلنے میں، اسی کڑنے میں اور اسی تکلیف میں بعض اوقات اللہ کا نور جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے۔ تو اس مٹیریل ورلڈ کی سطح پر جو مظاہر ہیں، اس مظاہر کی ظاہری صورت کچھ اور ہوتی ہے اور ان کی جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح گائے ہے، گائے کے تھن کی ظاہری صورت کچھ اور ہے مگر اس کے باطن میں میٹھا دودھ ہے جو صحت بخش ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح تو آگ تو ویسے بھی آگ بظاہر جلاتی ہے، لیکن آگ اگر نہ ہو تو کھانا نہیں پک سکتا، انسان تو کبھی بڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہی آگ بعض اوقات بہت سرد موسم ہو تو اس میں آگ سے انسان کو راحت بھی پہنچتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پھر فرمایا فَسَعَىٰ إِلَيْهِ فَحَابَاهُ بِمُنَاجَاتِهِ، جب وہ اس کی طرف بڑھے تو اپنی مناجات سے آپ کو محبوب بنایا۔ وَأَخْرَجَهُ فَارًّا مِّن قَوْمِهِ لِيُرْسِلَهُ بِتَكْرِيمَتِهِ بِرِسَالَاتِهِ، اور آپ کو آپ کی قوم سے مفرور حالت میں نکالا تاکہ آپ کو منصب رسالت کے عزت و اکرام کے ساتھ واپس بھیجے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض اوقات قوم سے ہجرت کرنا یا قوم سے نکالا جانا وہ ریجیکشن نہیں ہوتی، وہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے کہ بظاہر بلیسنگ نہ نظر آنے والے حالات اور بظاہر بڑے ناگفتہ بہ، ناموافق اور تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، لیکن اسی کے اندر سے کوئی بہت ہی اعلیٰ محبت کی، عزت کی، کرامت کی صورتحال کو اللہ تعالیٰ ڈیولپ کر کے نکالتا ہے۔ تو یہ بندوں پر مختلف جو امتحانات اور بندوں کو بظاہر مختلف نظر آنے والی شکلیں لیکن ان کے پردے میں کچھ اور انعام اور احسان چھپا ہو، یہ تمام ان واقعات سے انہوں نے خطبہ اور اس سے اس کتاب الاسفار کا آغاز کیا۔ تو ہم نے اس کا معمولی سا ایک فہم آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم شیخ الاکبر کا حق کما حق کہو ادا کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی کے لیے بھی ادا کرنا مشکل ہے۔ ہماری بس ایک کوشش ہے کہ ان کے مداحوں میں، ان کے خداموں میں اللہ تعالیٰ میں شمار کر لے، اور وہ جو ایک بڑھیا یتیم مسکین مائی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بولیاں لگ رہی تھیں
تو وہاں بڑے بڑے عزیز بڑے بڑے وزیر آئے ہوئے تھے، وہ لاکھوں کروڑوں کی بولیاں لگا رہے تھے. تو یہ بوڑھی مائی تھوڑا سا سود جو ہے وہ اس پر تھوڑی سی ڈنڈی پر سود کا دھاگا گھما کے پہنچ گئی وہاں. تو لوگوں نے کہا یہ تیرے اس سوئی دھاگے سے تو مچھر بھی کا پر بھی نہیں خرید سکتی. تو یوسف تو بڑی جن سے نایاب ہے، بڑا انمول ہے، اس کا مول کیسے پڑے گا تیری یہ چیز؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میں اس کا مول نہیں پے کر سکتی، وہ انمول ہے، لیکن بس میں یہ چاہتی ہوں کہ یوسف کے قدردانوں میں، اس کے حسن کے یعنی قائلین میں، ماننے والوں میں شامل ہو جاؤں، میرا نام شامل ہو جائے. نہ کہ اعتراض کرنے والے اور حسد کرنے والے اور مخالفت کرنے والے. نہیں، میں چاہتی ہوں کہ بس جو اس کو اللہ نے جو بنایا ہے، اس اللہ کے اس فیصلے کو، اس کے فضل کو تسلیم کرنے والے، اعتراف کرنے والوں میں، اس کی قدردانی کرنے والوں میں میرا نام شامل ہو جائے. باقی اس کی ویلیو میں نہیں دے سکتی، مجھے بھی معلوم ہے. تو ہمیں بھی اپنی اوقات کا، اپنی بے وضاحتی کا، اپنی بے اہمیتی کا احساس ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان بزرگوں کی قدردانی کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان